अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे अस्सलामुअलैकुम आमिर भाई। हैं? वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी मैं सलमान है और मैं इस वक्त चाइना में हूँ, वहाँ से बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं मानसर से हूँ, ज़िला मानसर से। अच्छा जी, अच्छा। जी, तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे ना हम लोग अक्सर जो खाना वगैरह खाते हैं यहाँ पे, तो उसमें वो जो कुकिंग होती है वो सेम ही बर्तन में होटल्स वाले जो करते हैं, तो क्या उसके लिए हमें क्या हमें अक्सर बाज़ औक़ात उस चीज़ का पता नहीं चलता कि वो ऐसे हलाल है या हराम है। तो इसलिए ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, और साथ में शायद आप अगर इजाज़त दें तो जी हनीफ कुरैशी और कोकम नूरानी साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त मदरसों के जो हालात हैं, मतलब अगर एक फादर जो अपने बच्चे को सेंड करता है मदरसे में, तो वहाँ पे वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा एक आलिम बन जाए, एक अच्छा मुसलमान बन जाए। पर होता यूं है कि वो जब वहां से फारग होता है, तो फारग होने के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि वो बच्चे वो या तो वो देवबंदी बन के निकलता है, या वो प्रेबी बन के निकलता है, या वो हाबी बन के निकलता है। बहुत कमतर ऐसा देखा जाता है कि वो अच्छा मुसलमान बन के निकले। क्यों ये इस चीज पे ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमी है, और इसी वजह से हमारे मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे इसके खिलाफ, एक तो सवाल बस मुझे वो आपसे लोग इस चीज में। भाई मैं एक सवाल आपसे जी करके मैं फिर उलमा ही जवाब देंगे। ये जो देवबंदी जी जी बरेलवी और ये जो भी मसालिक हैं, ये मुसलमान नहीं है क्या? जी, है मुसलमान है, चलो पर बस ठीक वो है, बस ऐसा चलो होता है ना। मैं ये इतना ही पूछना था, मुसलमान जो है ना, बस ठीक है। तो एक वरना आप तो इनको भी शायद कहते थे। एक वक्फा लेकर हम सवालात की तरफ आते हैं। ये बिलखुसूस कौकब साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से किया गया, इसका जवाब भी देंगे। लेकिन ये जो दूसरी शादी वाला मामला है और बर्तनों का एक मसला था, डॉक्टर साहब आपने बताना है, मैं आपको बता दूं कि ये चाइना में रहते हैं। ये आपने बताना है, बाद में मैं सवाल आपको बता दूं। बर्तन एक जैसे हो जाते हैं, जो उसी में पकता है, जैसे हराम अगर कुछ पक रहा है तो उसी में अगर हलाल खिलाया जा रहा है तो वो क्या है? और शादी का ज़रा आप बता देंगे कि इजाज़त लेनी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको आलिम के बोल में खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से एक सवाल किया गया था। अल्लामा साहब से गुजारिश करूँगा उसका जवाब दें जी। वो कह रहे हैं जी लोग मदरसों से मुसलमान बन के नहीं निकलते, देवबंदी बरेलवी ये सब बन के निकलते। डॉक्टर साहब ये उनका अपना एक ज़ाती तासुर है। मैं भी तो उनके सामने बैठा हूँ। उन्होंने मेरा और मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब का नाम लिया, हम भी तो मदरसों से ही हैं। बाकी रहा ये कि वो लोग जिन मदरसों में तशद्दुद या शिद्दत पसंदी सिखाई जाती है जी, कि दूसरों को मुशरिक और बिदती कहकर नेक कामों से रोकना है, इंतहा पसंदी जिसको कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है, मैं इनकार नहीं करूँगा कि ऐसे मदरसे नहीं हैं। चुनाचे जो रिपोर्ट सामने आई है, कहाँ कहाँ पनाह दी गई है, कहाँ कहाँ हथियार मिले हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उसका हुक्म सब पर लगा देना ये भी दुरुस्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने मदारिस हैं जिनसे ऐसे ऐसे पैदा हुए हैं कि सारी दुनिया उनके इश्क़ रसूल का एतराफ़ कर रही है, उनकी नेकियों का, उनकी खिदमात का। तो बिलाशुबा मदारिस में ऐसा है। असल में मदारिस की सरपरस्ती तो है नहीं, नंबर एक। नंबर दो ये कि आवाम अपने जो उमारा तबका या अशराफिया कहलाता है वो तो मदरसों में बच्चों को भेजता नहीं है। गरीबों के बच्चे आते हैं, पसमानदा इलाकों के बच्चे आते हैं। अब उनको जिस हद तक भी संवारा जा सकता है, अहले सुन्नत के मदारिस जो तंजीमुल मदारिस के तहत हैं, उनका मामला आप देखेंगे, आपको मेयार में बहुत दूसरे विफाक वाले हैं, उनके यहाँ देखेंगे तो उनके यहाँ अलग मामले। और इसमें मैं बहुत पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कि जो लोग इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं या हुकूमत से करीब हैं, वो मुराआत भी ले रहे हैं, उनको बहुत सी ख़ताएँ मुआफ़ भी हैं, जो चाहें वो कर लें।
اور ادھر وہ جس زمین پہ قبضہ کر کے مدرسہ بنا لیں، مسجد بنا لیں، وہ ٹھیک ہے. یہاں پر وہ سہولتیں بھی نہیں ہیں. وہ ان کو، حالانکہ یہی لوگ تحریک پاکستان میں مخالف تھے، اب یہاں پر وہ چاہتے ہیں سارے قبضہ کر لیں. تو میں ان کی بات سے یکسر انکار بھی نہیں کر رہا اور یکسر اتفاق بھی نہیں کر رہا. مدرسے ہیں جہاں بگاڑا بھی جاتا ہے، لیکن وہ بھی ہیں جہاں سنوارا بھی جاتا ہے. مفتی صاحب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مدارس اسلامیہ، مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں، اور اسلام کے جو بھرپور، جس کو آپ کہہ لیں کہ بے لوث سپاہی، جن کو آپ علماء کہتے ہیں، وہ انہی مدارس سے تیار ہوتے ہیں. میں بالکل ڈاکٹر کوکب صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یکدم تمام مدارس کے اوپر اٹیک کر دینا، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ذہنیت ہے جو کہ آج مغرب کا ایجنڈا ہے. اور آپ امریکہ کی جو حالیہ رپورٹ ہے وہ ذرا دیکھیے، ان کو تو اسلام کی، پاکستان میں اسلام مٹانے کی راہ میں سب سے بڑی جو دیوار نظر آ رہی ہے وہ تو مدارس دینیہ ہے. وہ تو جناب مدارس دینیہ ہے، اور آپ کا امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے اور ناموس رسالت کا قانون ہے. 4 چیزیں انہوں نے جو ذکر کی ہیں اور اس پہ ان کے پورا فوکس ہے. اور آئے روز جو مدارس کے خلاف یہ جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں یہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہیں. لیکن میں یہاں مجھے اس بات کا بالکل اتفاق ہے کہ نااہلی کی وجہ سے یا سازش کی وجہ سے لیبل مدرسے کا ہوتا ہے، اندر خود کش بمبار نکلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی تمام قوتوں کو پتہ ہے، اور ہماری حکومتوں کا، ارباب اقتدار کا یہ بہت بڑا میں کہتا ہوں قصور ہے کہ انہوں نے آج تک اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہے کہ ہم ان قوتوں کو واضح کریں کہ کون ہے کہ جن کو بیرونی دنیا سے فنڈنگ ملتی ہے اور اس کو وہاں وہ یہاں اس کے بل بوتے پر وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. تو اس میں ڈاکٹر صاحب میں بڑی ذمہ داری سے سینہ تان کے کہتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جس مدرسے کے باہر لکھا ہوا ہے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے ریلیٹڈ جو 10,000 سے زائد مدارس ہیں، پوری تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک کیس دکھا دیا جائے کہ وہاں سے کوئی خودکش بمبار نکلا ہو، کوئی ایک کیس دکھایا جائے. میرا مرکز ہے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، ہزاروں علماء وہاں سے پڑھیں. ہم تو کہتے ہیں وہاں لنگر کھانے کے علاوہ چھری بھی آپ کو نہیں ملے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب، میں جن صاحب نے سوال کیا میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ صرف یہ مدارس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیوں آ رہا ہے؟ آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ فلاں یونیورسٹی سے سیکولر لوگ نکلتے ہیں، فلاں سے لادین طبقہ نکلتا ہے، مشال خان کو جو قتل کیا گئے وہ مدرسے والوں نے نہیں کیا ہے، اور جو وہ ایک یونیورسٹی والے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب مجھے سبین محمود کا قتل ایک IBA کے اسٹوڈنٹ نے کیا. جی، اور پھر میں ذمہ داری سے بڑے دھڑلے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج تک بتایا جائے کون سا مدرسہ ہے جس میں سٹرائک ہوئی ہو، جس میں استاد کو روڈ پہ پکڑ کے گھسیٹا گیا ہو، جس میں جناب لوگوں کو تشدد کا نشان بتائیں مجھے. اور اگر کسی مدرسے پہ مدرسہ لکھ کے اندر دہشت گردی کا اڈا ہے تو اس طرح رسول اللہ کے دور میں بھی تھا کہ ایک مسجد تھی جس کو مسجد کہہ کر حقیقت میں وہ دہشت گردی کا اڈا تھا، اور اس کو گرایا تھا اللہ کے رسول نے، یعنی ریاست اسلامیہ نے اس کو گرایا تھا. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو مدرسے دہشت گردی کے اڈے کے طور پہ ان کو مدرسہ نہ رہنے دیے جائے، ان کو صف ہستی سے مٹایا جائے. آپ بھی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام تنظیمات کا وفاق موجود ہے، ان کا اتحاد موجود ہے. 5 وفاق ہیں اس ملک میں جو اپنے اپنے نصاب کے مطابق اپنے مدارس میں تعلیم دے رہے ہیں. وزارت داخلہ اس ملک کی موجود ہے، آج تک وہ نشاندہی نہیں کر سکے کہ کس مدرسے میں دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، عسکری تربیت دی جاتی ہے، وہاں شدت پسندی پڑھائی جاتی ہے. وزارت داخلہ کی رپورٹیں ہمارے سامنے موجود ہیں. پھر اس کے بعد یہ میں ایک سیکنڈ، اخباروں میں فہرست بھی چھپ گئی ہے مدرسوں کی، نام بتا دیے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے، مگر ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا. اگر اس ملک میں کوئی مدرسہ ایسا ہے تو ہم نے نہیں بلکہ تمام وفاقوں نے کھلی دعوت دی کہ ہمارے پاس آئیں، ہمیں نشاندہی کریں، ہم اس مدرسے پر قدغن لگائیں. منشیات جو ہیں ان کا سارا کاروبار یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ہو رہا ہے، اسلحہ وہاں سے برآمد ہو رہا ہے، شدت پسندی وہاں تعلیم دی جا رہی ہے. اور جتنے بھی یہ بم دھماکے ہوئے ہیں ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو.
میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مفتی محمد شفیع صاحب کا مدرسہ موجود ہے، دارالعلوم کرنگی، نوری ٹاؤن موجود ہے، اتنے بڑے مدارس پورے ملک میں موجود۔ فاروقی صاحب جو خودکش حملہ آور ٹی ٹی پی والے بھیجتے ہیں، یہ کہاں سے؟ میں عرض کرتا ہوں، ٹی ٹی پی والے وہ ہیں کہ جو ان لوگوں کو تربیت دیتے ہیں جن پر امریکہ نے ڈرون حملے کیے، پورے کا پورا خاندان تباہ کر دیا، شادی اور بیاہ کی تقریبات تباہ کر دی مدارس میں۔ ان کے جو ایک بچہ بچ گیا ہے وہ خاندانوں کے بچے ہیں، وہ مدارس کے بچے نہیں ہیں، جو خاندان تباہ ہو گئے اور ان کا ایک بچہ ذبح کر، ان میں سے جو بچہ بچ گیا ہے وہ اپنے انتقام کی آگ میں اپنے خاندان کا انتقام لینے کے لیے، میں یہی کرتا ہوں، ان کو غلط تربیت دی گئی۔ آج تو یہ بات مانی گئی ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ عسکریت، افغانستان کے اندر جو ہے بھارت کے جو ایجنسیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، کوئی شک نہیں، سوویت یونین کی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، خود جو امت مسلمہ کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہوگا یہاں کب تک فتویٰ نہیں آیا تھا ان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف فتویٰ نہیں آیا، آپ پر جب کارروائی ہوئی اس وقت کتنے لوگوں نے آواز آپ کے ذہن میں ہوگا؟ یہ داعش ہے، یہ کسی مدرسے کے پڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہاں جتنی دہشت گردی میں لوگ پکڑے گئے، سورا کا حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، اس میں سے جو لوگ پکڑے گئے وہ یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے دینی مدارس کا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی پورے ملک میں جو اخلاق حسنہ موجود ہیں، دین کی تربیت موجود ہے، رسول اللہ سے محبت کا جذبہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جذبہ موجود ہے، صحابہ کرام و اہل بیت سے محبت، اور حتیٰ کہ معاشرتی اعتبار سے دیانتداری، شرافت، سچائی۔ فضل اللہ تو مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، یہ نہیں، بالکل نہیں، وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ آپ بالکل اس کا بیک گراؤنڈ تلاش کریں، وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں۔ وہ ملا فضل اللہ، ملا تو وہاں ہر اس آدمی کو کہہ دیتے ہیں جس نے داڑھی رکھی ہو، وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں۔ صوفی محمد صاحب کا داماد تھا، صوفی محمد کا داماد بالکل ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک تعلق ہے ایسے مدارس کا کہ جن میں دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، حکومتیں کہاں ہیں؟ اسلحہ باہر سے آتا ہے تو فوج موجود ہے، رینجر موجود ہے، بارڈر موجود ہیں، یہاں اندر سے ڈالر کیسے پہنچتے ہیں؟ ان کی ذمہ داری حکومتوں کو جو ہے وہ داخلہ کی ذمہ داری، وزارت داخلہ آپ بھی اہل حدیث کرنی چاہیے، اور مدارس کو متعون کرنے کی بجائے، مدارس کا سلسلہ بند کرنے کی بجائے، پانچوں وفاق موجود ہیں، ان وفاقوں سے اتحاد تنظیمات مدارس دینی ہے، جی بالکل، اللہ کے فضل و کرم سے تنظیم موجود ہے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب اس کی سربراہ سے انتخاب کریں۔ السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ ایک حدیث میں مقام محمود کے بارے میں ذکر کر دوں، بھائی نے سوال کیا تھا، اس کے ذہن میں کچھ اور ہے، سمجھو کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، لیکن مقام محمود تو اللہ نے دے دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ من سآل مقام محمود واجبت لہ شفاعتی، جو یہ امت کی محبت، امت کی شفقت میں آپ نے کہا، جو میرے لیے اللہ سے مقام محمود مانگیا، میری شفاعت پر واجب ہے۔ یہ اس لیے بھائی اس کو آپ سمجھے کہ ہم اس لیے نہیں مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں۔ دوسرا مدارس کا مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو مسئلہ ہے مدارس عربیہ کا، مدارس اسلامیہ کا، اس کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا ہے، اور اسلامی تعلیم کو یہ پاکستان سے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اسلامی مدارس ہیں جنہوں نے ہماری تہذیب کی حفاظت کی، یہ دینی مدارس ہیں جنہوں نے ہماری زبان کی حفاظت کی۔ آج کوئی پیسے والا شخص اور بلا تفریق مثلا ہمارا مدرسہ ہے، ہمارے پاس ایک دو بی بی سی کا نمائندہ آیا ماہد القرآن میں، جن جو بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ یہ جو دے رہے ہیں فوجی تربیت دے رہے، آئے وہ بہت گروپ لے کر آیا، ہم نے کہا دیکھو کہاں دے رہے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہم لے کر ان پر محنت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ کوئی امیر تو اپنا بچہ نہیں بھیجتا، یہ غریب اور مساکین بچے، ان پر ہم محنت کر رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دو نا۔ وہ کہنے لگا، وہ یورپین ذہن ہے نا، وہ کہنے لگا ان میں سے کوئی بچہ ہے جس کا گھر کا قریب ہے، میں اس کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے ان میں یہ سچل گوٹ ہے نا، وہ ایک ساتھ فوت ہو گئے، اپنے پیچھے 6 بچے چھوڑ کر فوت ہوئے، تو ان کی والدہ نے 2-3 بچے ہمارے پاس داخل کروا دیے تھے، وہ گھر، تو ہم نے اس کو پرائمری اسکول جو ہمارے پاس ان میں داخل کروا دیا، تو ہم نے وہ بچہ اس کے ساتھ بھیجا۔ جب اس عورت کے گھر گیا، دیکھا کہ جون کا مہینہ ہے، ٹین کی چھت ہے، نیچے بیٹھ کر کپڑے سیر، پنکھا بھی نہیں، پسینے سے شراب ہو رہا۔ اس نے پوچھا یہ بچہ تمہارا ہے؟ کہتی ہاں۔ کہتی اس لیے آپ نے مدرسے میں کیوں داخل؟ کہ میں خرچ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ مدارس تو اللہ کی نعمت ہے،
کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو تعلیم دوں، یہ مدارس موجود ہے جس میں ہر تعلیم دی جاتی ہے، فری دی جاتی ہے. مدارس بہترین بہترین این جی او، اس سے بڑھ کر کولن پول کا کیا کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے شیخ صاحب اس کو. اور یہ بر صغیر کے مسلمانوں کا اس وقت سے یہ فیصلہ ہے جب جلال الدین اکبر نے دینی مدارس بند کیے اور ہر علماء پر تنگیاں کر دیا، ہر مدارس بند کر دیا حکومت نے، کوئی مدرسہ نہیں تھا ہندوستان میں. علماء ہندوستان کو چھوڑ کر تاشقند بخارا جانا شروع ہو گئے. اس وقت سے ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ دینی تعلیم کا مسئلہ ہم عوام حکومت کہ سب سے بڑا مدرسہ جو سامراج دشمنی اور امریکہ دشمنی میں اس پورے خطے میں اس وقت جو ہے وہ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا مدرسہ ہے، جس نے افغانستان کی اس جنگ میں جس میں پورا ملک شامل تھا، پوری ملت مسلمہ شامل تھی، اس میں کردار، لیکن وہ فوکس ہے، پوری دنیا کی شیطانی قوتوں کا فوکس ہے، اور آئے دن صبح و شام رات دن وہاں ایجنسیاں چکر لگاتی رہتی ہیں، وہاں تلاش کرتی رہتی ہیں. وہ ثانی دارالعلوم دیوبند کہلاتا ہے. دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک جو ہے پاکستان میں ثانی دارالعلوم دیوبند کہلاتا ہے. حضرت مولانا سمیع الحق صاحب اس کے محتمم ہیں، اور وہ سامراج دشمنی میں ہراول دس سے کردار. لیکن میری بات تو آپ مکمل ہوئی، لیکن تمام ایجنسیوں نے، تمام اداروں نے ایک ایک کونا چھان مارا ہے، وہاں اسلحے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور وہاں پر 1500 طلباء الحمدللہ دورہ حدیث میں ہے. پورے ملک میں اس طرح کا کسی کا کردار نہیں. لیکن یہ ہے اتنا فوکس ہونے کے باوجود، اتنا اس کی طرف توجہ ہونے کے باوجود آج تک دارالعلوم حقانیہ سے تو کچھ برآمد نہیں ہو سکتا، اور باقی مدارس کو متون کرنے کے لیے ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست ہے، کوئی شک نہیں، جو آپ نے کہا ہے بالکل درست. جی میں بالکل مدارس کے حوالے سے میں بالکل ظاہر ہے، ہم خود لوگ مدرسوں ہی کے، ہم غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ، مدارس نے ہمیں پڑھایا، یہاں تک پہنچایا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مجھے گلہ ہی ہے، چلیں گلہ بات چھڑ گئی تو کریں. ماشاءاللہ دارالعلوم حقانیہ کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ان کے قومی اسمبلی کے حوالے سے بھی ان کے لوگ آتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں گلہ ضرور ہے کہ جب پاک فوج پہ خودکش حملے ہو رہے تھے، ٹی ٹی پی والے لوگوں کو ذبح کر رہے تھے، مزارات پہ خودکش حملے ہو رہے تھے، امام بارگاہوں کو اجاڑا جا رہا تھا، ہم چیخ پکار کر رہے تھے ممبروں پہ کہ خدا کا واسطہ وہ لوگ کہ جو طالبان کے زیادہ قریب ہیں نظریاتی طور پر، اور جو کہتے تھے، پلیز ذرا میری بات سن لیں، آپ اپنے بات کر لیں. ڈاکٹر صاحب میری بات تو پوری سن لیں نا، میں نے آپ کی بات کو سنا ہے پلیز. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑا سا یہ گلہ ہے کہ اس وقت اجتماعی طور پر فتویٰ ان کے خلاف نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب یہ پوری قوم کو پتہ ہے نہیں آیا. وہ لوگ پھر آخر کون تھے کہ جب مذاکرات کی بات چل رہی تھی فوج کے ساتھ تو وہ ان کے نمائندے بن کے، ان کا تعلق ان مدارس کے ساتھ تھا. یہ ہمیں تھوڑا سا اپنا قصور بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. الحمدللہ اب جب سب کو رگڑا شروع کیا ہے نا ان انڈیا کے ایجنٹوں نے، ان طالبان شیطانوں نے، ٹی ٹی پی والوں نے، اور یہ جو ہے نا جہنمی کتوں نے جو کہ دہشت گرد ہیں، داعش کے ایجنٹ ہیں، اب آنکھیں کھلی ہیں سب کی. لیکن اب پچھتائے سے کیا جب چڑیاں چگ گئیں. نہیں ایسا نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے مولانا سمیع الحق کو ٹاسک دیا مذاکرات کا، اور جو ہی مذاکرات دیکھیے یہ بحث جو ہے یہ بحث جو ہے جواب نہیں دینا چاہیے. مولانا سمیع الحق صاحب کو طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا ٹاسک حکومت پاکستان نے دیا، انہوں نے ضرورت محسوس کی، اور جو ہی مذاکرات شروع ہوئے اس ملک میں وہ جو بم دھماکے ہوتے تھے وہ ختم ہوئے. سوال تو بنتا ہے کہ مذاکرات کے لیے کوکو بکاڑی کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ ہمارے بزرگوں کو کس کا مطلب ہے تعلق تو تھا، لیکن اگر یہی فتویٰ پہلے آ جاتا تو جرت تھی ان طالبان نہیں. یہ فتویٰ موجود ہے، آج بھی موجود ہے کہ دہشت گردی پاکستان نہیں، طالبان کے خلاف فتویٰ اگر ہے تو مجھے دکھائیں، میں اس کو کل اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتا. یہ فورم اس کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہے فاروقی صاحب. ہم طالبان افغانستان کے خلاف فتویٰ دینے کے لیے میں ٹی ٹی پی کہہ رہا ہوں، آپ ابھی کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ فورم ٹی ٹی پی کے بارے میں ہمارا موقف موجود ہے کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، وہ ایک آوارہ گرد تنظیم ہے، وہ فکری اعتبار سے
لیکن جہاں تک تعلق ہے لیکن جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، طالبان کے افغانستان کے جس طرح کشمیر میں مسلمان کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، طالبان اسی طرح طالبان افغانستان کی اپنی زمین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، امریکہ کے مد مقابل کھڑے ہیں، پہلے سوویت یونین کو انہوں نے توڑا ہے، اب وہ امریکہ کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، ہم اخلاقی اعتبار سے ان کی حمایت اور افغان طالبان کے سب ساتھ کو خلاف سلام کرتے ہیں، اور ٹی ٹی پی کی بات جو ہمارے ملک میں ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس کے جتنے بھی ہواری ہیں وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، انہیں ان کی فنڈنگ جو ہے اور افغان طالبان اس سے بالکل الگ ہے، ان کے پاس ڈالر اور ان کے پاس اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان طالبان ان سے بالکل الگ بالکل الگ ہے، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دیکھا جائے تاریخ میں تو 1438 سال تقریباً پورے ہوئے ہیں، انسان کو انسان بنانے کا کام مدارس نے کیا ہے، آج بھی وہ کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ ایجوکیشن سسٹم تقریباً 150 سال پونے 200 سال پہلے آیا، کسی مدرسے نے ایٹم بم نہیں بنایا، کسی مدرسے نے کلیشنکوف نہیں بنایا، کسی مدرسے نے مائنز نہیں بنائی ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم نہ ایجوکیشن سسٹم کو پورا کنڈیم کرتے ہیں، نہ ہم اپنے مدارس کے سسٹم کو پورا پاک پاکیزہ کہتے ہیں۔ اگر صرف ایک مووی بنی ہے ولسنز وار، وہ دیکھ لی جائے تو اس کے آخر میں اس سیکرٹری آف اسٹیٹ یا جو بھی تھی اس نے کہا ہے کہ ہم نے اسلحہ دیا اور وہ اسلحہ واپس لینا بھول گئے۔ ہلیری کلنٹن نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، اسمبلی میں کیا ہے۔ تو یہ حقائق اپنی جگہ پر ہیں۔ اب ہم نے اپنی زمین اپنے لوگ اس کام کے لیے استعمال کروائے، اس کا فائدہ ہوا نقصان ہوا، تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی۔ آج اسے کیا کرنا ہے، اس پہ علماء الحمدللہ آپ کے محنت سے اتحاد کا پلیٹ فارم، پیار محبت سے بات کرنے کا پلیٹ فارم ہے۔ اب کیا کرنا ہے اس پہ بات کرنے سے کہ پچھلی جنریشن تو بھگتے گی، اب اگلی جنریشن کو اس مشکل سے بچانے کے لیے ایک لائحہ عمل طے ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زمین، اپنا مدرسہ، اپنے بچے، اپنی ریسورسز اس طرح کے کسی کام کے لیے نہ دیں کہ رشیا کو اپنے سپر پاور دکھانا ہے یا امریکہ کو اپنی سپر پاورنس دکھانی ہے، بلکہ اسلام کی پاور کو مضبوط کرنے کے لیے جس طرح سے کوشش ہو رہی ہے اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے اپنے ملک کو اہمیت دینی ہے اور اس میں کوئی خطرہ نہیں ہونے دینا۔